الحمد للہ الذی بدیع السماوات والارض والشکر للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیاء المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناز کرتی ہے، زہراء بدعۃ نورہ، زہراء و طاہرہ ہیں طہارت کو ناز ہے، زہراء وہ عابدہ ہیں عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। फिर पढ़ें अस्सलातु वस्सलाम। बड़ी मोहब्बत से पिछले साल भी वक्त लिया और इस साल में भी ये आज का वक्त हुक्म किया गया। फ़कीर के तमाम मकालाजात कुरानी आयात पर ही मबनी हैं और जो PhD का थीसिस है वो भी एक कुरान की फ़िक्र है। मेरी गाड़ी में इस वक्त किताब की सूरत में थीसिस पड़ा हुआ है। जो शगफ़ रखते हों वो मियाँ हामिद चिश्ती से मिल के ले सकते हैं मकाला। तो चूँकि कुरान ही बयान किया जाता है और कुरान ही की बात की जाती है, तो यही वजह है कि लोग फ़कीर को हुक्म कर देते हैं कि आएँ आके कुरान सुनाएं। तो आज वैसे ही हम उस मुर्शिद की याद में बैठे हैं जिसने नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ा है। हम उस पीर के मुरीद हैं जिसकी सारी औलाद ही वारिसाने कुरान है। हम उस घर के नौकर हैं जिस घर में कुरान की आयतें आई हैं और अल्लाह के फ़ज़ल से हम उस पीर के मुरीद हैं और आज हम उनके ज़िक्र में बैठे हैं जिनका नाना साहिब कुरान है। तो ये कुरान की बरकत है जिस वजह से दोस्त हुक्म कर देते हैं, वगरना निसाबी मामलात में ही बड़ी मसरूफ़ियत रहती है। तो आइए ये आयतें तिलावत की हैं। मेरी नज़र नहीं थी पड़ी उन्वाने गुफ्तगू पे, बस मेरी नालायकी समझे। अभी बैठ के खाना खाते हुए मैंने देखा है कि फ़लसफ़े शहादत उन्वाने गुफ्तगू जो इश्तिहार पे लिखा हुआ है, तो ये असल में जो फ़लसफ़ा होता है ये यूनिवर्सिटी का टॉपिक होता है, यूनिवर्सिटी का मज़मून है या मदारस का है। उलमा के माबैन डिस्कस होने वाली बातें हैं जो फ़लसफ़ा है। सादे बंदे के लिए फ़लसफ़ा नहीं होता। सादे बंदे के लिए सिर्फ़ शहादत इमाम अली मकाम होती है या फिर कुरानी आयात में से फ़ज़ाइल इमाम अली मकाम होती हैं। फ़लसफ़ा कहते हैं कि व्हेन वी आर गेटिंग द रियल रिज़ल्ट्स विद इंटेलेक्चुअल पार्स when we are going to getting the real result, यानी हक़ाइक़ तक जाने के लिए तअक्कुल की कुव्वत को जब इस्तेमाल करते हैं तो जब हकीकी नताइज सामने आने शुरू हो जाएं, इसे फ़लसफ़ा कहते हैं। अब मुझे तो पता है बात ही यूनिवर्सिटी की है, सादे बंदों में तो करने वाली ये बात ही नहीं है। मेरी तरह के सादे सादे लोग हज़रत हुसैन इब्ने अली का ज़िक्र सुनने आए हुए हैं। तो मैं अगर फ़लसफ़ा पे बात शुरू कर दूंगा तो ये बड़ी खुश्क सी बात है और आपको नींद आना शुरू हो जाएगी जैसे मुझे पहले ही आ रही है। तो ये एक दिस इज़ द वेरी क्रिटिकल टाइप ऑफ टॉपिक, फ़िलासफ़ी। किसी भी चीज़ की जो फ़िलासफ़ी होती है ना, फ़लसफ़ा। एक पेंसिल मिलेगी बाल पॉइंट, और अगर मुमकिन हो तो एक कापी यहाँ पे ले आएँ अगर मुमकिन हो तो। नामुमकिन हुआ तो ये छोटा सा बोर्ड है जिसे मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता रहता हूँ अमूमन। जब हम कहते हैं ना फ़लसफ़ा, बेटा ज़रा जवान बच्चों बड़े संजीदा हो जाएं, मामलात में बड़े सुलझे हो जाएं। हमारे दोस्त बड़ी अंगुश्ते तान उठाते हैं कि पता नहीं ये सुन्नी क्या कर रहे हैं, मुहर्रम में भी शुरू हो गए हैं। पहले इनके मिलाद ही ख़त्म नहीं होते थे, अब ये मुहर्रम में भी शुरू हो गए हैं। कोशिश करें अपनी महफ़िल का माहौल इतना संजीदा बनाएं, इतना संजीदा बनाएं, इतना संजीदा बनाएं कि अग़ियार इस माहौल को देख के कहने पे मजबूर हो जाएं, कमाल है ये तो इबादत कर रहे हैं। हमारे अपनी वी हैव टू चेंज आवर डायरेक्शंस, हमें अपनी सिमत बदलनी पड़ेगी। तशरीफ़ रखें बेटा, बेटा बैठ जाएं, खड़े नहीं होते, बैठ जाएं। इंतज़ामिया के दोस्त खड़े हो सकते हैं लेकिन बकिया दोस्त ना खड़े हो, बैठ जाएं। अल्लाह आपको इज़्ज़तें और बरकतें अता फरमाए। ये जो फ़िलासफ़ी है ना, फ़िलासफ़ी, किसी भी चीज़ की फ़िलासफ़ी,
فلسفہ کہتے ہیں حقیقت کو. کسے کہتے ہیں؟ اچھا میں نے خطاب بھی جلدی چھوڑنا ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں. مطلب جلدی چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی گھنٹہ سوا گھنٹے والا خطیب تو میں ہے ہی نہیں. یہ پہلے میں عرض کر دوں، خطیب اور ہوتے ہیں. خطیب وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اپنی تقریر کرتے ہے سنا کے چلا جاتا ہے، وہ خطیب ہوتا ہے. اسے کنسر نہیں ہوتا کسی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بس سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. یہ ہیں معاصر خطباء، دور حاضر کے خطباء، ان کا کنسر نہیں ہوتا. لیکن فقیر خطیب نہیں ہے، فقیر یونیورسٹی کا طالب علم ہے. یونیورسٹی میں ہی زیادہ وقت گزرا ہے یا مدارس میں گزرا ہے، اور یونیورسٹی میں ہی پڑھاتا ہوں. تو وہاں پہ طلباء بڑے کانشیس ہوتے ہیں. آپ ان استاد علماء سے پوچھیں، پڑھنے والا جو طالب علم ہوتا ہے وہ بڑا کانشیس ہوتا ہے، بڑا حسی ہوتا ہے، بڑا حساس قسم کا ہوتا ہے کہ میں نے لیکچر توجہ سے سننا ہے، کیونکہ سنانا بھی ہے. آپ نے اتنی توجہ نہیں کرنی کیونکہ آپ نے کون سا سنانا ہے، اس لیے آپ کی توجہ اس معیار کی نہیں ہوتی. لیکن فقیر کی گفتگو میں، یہ کراچی سے لے کے پشاور تک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس پورے پاکستان میں میری گاڑی چلتی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، سینکڑوں علماء جلوہ افروز ہوتے ہیں. جب فقیر سبق سناتا ہے قرآن حکیم میں سے تو لوگوں کی بڑی توجہ ہوتی ہے. تو میں کوشش یہی کروں گا کہ آپ کی بھی توجہ، اور آپ بھی کوشش کریں کہ آپ کی توجہ پوری گفتگو کی طرف رہے، تشریف رکھتے رہیں. جی، فلسفہ کہتے ہیں حقیقت کو. فلسفہ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں فلسفہ نماز تو معنی ہوتا ہے نماز کی حقیقت. جب ہم کہتے ہیں فلسفہ حج تو معنی ہوتا ہے، میں نے فلسفہ کی تعریف کر دی ہے. دیکھیں میں ارسطو کی طرف نہیں جا رہا، افلاطون کی طرف نہیں جا رہا. دیز آر دا بیسک تھنکر آف فلاسفی. یہ ارسطو اور افلاطون یہ فلسفہ کے پہلے طلباء ہیں، اور یہ پہلے، بلکہ میں اگر نقباء کہوں تو یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے. یہ ارسطو اور افلاطون فلاسفی کے جدید فلسفہ کے نقباء ہیں. اگر میں ان کی تعریفوں کی طرف چلا گیا تو آپ نے بالکل ہی سو جانا ہے، اس لیے میں انہیں نہیں چھیڑ رہا، وہ کہانی اور ہو جائے گی. میں نے فوراً فلسفہ کی تعریف یہ کی ہے حقیقت. کیا تعریف کی ہے؟ حقیقت. جب ہم کسی چیز کی حقیقت کی تلاش میں، حقیقت کی جستجو میں لگ جاتے ہیں تو میرے بچوں، میرے دوستوں، میرے صاحبوں، اسے فلسفہ کہتے ہیں. تو جب ہم کہیں فلسفہ نماز تو اٹ مین واٹ از دا ریئلٹی آف پریئر. نماز کی حقیقت کیا ہے، نماز ہے کیا، اپنے وجود میں نماز کسے کہتے ہیں؟ جی ہاں جی، حضرت بلال جب کھڑے ہوتے تھے نا تو تب کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، جب وہ مصلی پہ آ جاتے تھے. نہیں، میرے دوستوں نے غور نہیں کیا. جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں. علماء جانتے ہیں کہ وہ اپنے حجرہ میں رہتے تھے. بسم اللہ، اللہ سلامت رکھے جی آپ کو. وہ اپنے حجرہ میں رہتے تھے. جب وہ حجرہ مبارک سے باہر نکلتے، مصلی پہ کھڑے ہو جاتے، آپ کو مصلی پہ کھڑا دیکھ کے پیچھے سے آواز آیا کرتی تھی قد قامت الصلاۃ، ہون تے آ جاؤ، ہون نماز کھڑی ہو گئی ہے. تو خیر چھڑیں، یہ نماز کی ہر چیز کی حقیقت ہوتی ہے نا. دیکھیں نماز، جب ہم کہتے ہیں فلسفہ نماز تو اٹ مین نماز کی حقیقت. جب ہم کہتے ہیں فلسفہ صوم تو اٹ مین دا واٹ از ریئلٹی آف فاسٹن، یہ صوم کی حقیقت کیا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں فلسفہ حج تو اس کا معنی ہوتا ہے حج کی حقیقت کیا ہے. تو جب ہم کہیں فلسفہ شہادت حسین تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ آپ سننا چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت کی حقیقت کیا ہے. This is the basic theme of today topic. یہ ہے اصل مدار گفتگو کا. دیکھیں میں چونکہ یونیورسٹی کا بندہ ہوں، میں اپنے عنوان سے نہیں ہٹتا. یہ میری عادت سمجھ لیں، طبعیت سمجھ لیں. جو عنوان ہوتا ہے، جمعہ پڑھتے ہیں ہم کاموں کی میں 12:30 بجے خطاب کرتا ہوں اور 1 بجے پھر آستانے کی طرف چلا جاتا ہوں.
تو جو عنوان ڈائگنوز ہوا ہوتا ہے اسی پہ گفتگو رہتی ہے. تو آج جو عنوان آپ کا اشتہار پہ ہے تو میں تو کوشش تو یہی کروں گا کہ اسے ہی کور کیا جائے. اگر نظر نہ پڑتی تو پھر باتیں شہنشاہی تھی، کہانی اور تھی، پھر میدان کھلا تھا. اب نظر پڑ گئی ہے. میں انشاءاللہ کچھ جملے اس پہ عرض کرتا ہوں، پھر آگے میں سورہ احزاب کی ایک آیت کو میں اس تناظر میں دیکھوں گا. لیکن اس سے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیتیں میں تلاوت کر چکا ہوں، میں انہیں کچھ ان کے بارے میں سمجھانا چاہتا ہوں. میرے دوستوں کو فلسفہ کی تعریف سمجھ آئی ہے کہ وٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف فلاسفی؟ فلسفہ، ایپسٹیمالوجی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ایپسٹیمالوجی، اسے بھی فلسفہ کہتے ہیں. ہاں جی، یہ بھی فلسفہ ہے. علم کو بھی فلسفہ کہتے ہیں، علم. اچھا، جو میں نے فلسفہ کی تعریف پہلے سب سے کی ہے نا، وہ سب سے یعنی شہرۂ آفاق جسے بہت شہرت حاصل ہے، وہ تعریف یہی ہے کہ حقائق تک جانا فلسفہ ہے. حقائق تک جانا، یہ جیسے انہوں نے بے شک کہا ہے نا، ایسے اگر بولتے آؤ گے نا تو میں بات آپ سے کرتا ہوں گا. اگر آپ چپ رہے تو میں پھر ڈائریکشن بھی چینج کر لیتا ہوں. مجھے سمجھ آ جاتی ہے انہیں نہیں چاہیے. جسے سودا چاہیے ہوتا ہے نا، وہ بول کے کہتا ہے مجھے سودا چاہیے. یہاں نہ کوئی بے شک ماشاءاللہ یہ آپ کی زبان سے آئے گا تو میں دیکھیں، میں 6 گھنٹے حضرت قبلہ پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں گجرانوالہ کیمپس میں. تو وہاں پہ پھر بچے نہیں بولتے، طلباء ہوتے ہیں بڑی کلاسز کے. کچھ وکلاء ہوتے ہیں جو LLB کرتے ہیں، انہیں بھی قرآن پڑھنا پڑ گیا ہے، گورنمنٹ نے چونکہ کہا ہے، انہیں بھی پڑھاتا ہوں میں. تو وہ بڑے لیول کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں بلانا بھی نہیں ہوتا، انہیں بلکہ خاموش کروانا ہوتا ہے کہ جسٹ سائلنٹ پلیز، جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈز دا ہولی قرآن. آپ خاموش ہو کے صرف قرآن سنیں. تو وہ ماحول اور ہوتا ہے. لیکن جب حسین ابن علی کی یوں محفل سجی ہو تو پھر ماحول اور ہوتا ہے. پھر آپ کو اٹھانا ہے، جگانا ہے. اچھا، ایک اعلان بھی کر دوں، میں بھول نہ جاؤں کہ 12 تاریخ کو، 12 محرم الحرام کو برادر اصغر تشریف لائیں گے. میرے چھوٹے بھائی ہیں حضرت قبلہ ڈاکٹر مخدوم پیر سونا مائی شاہ جی، وہ انشاءاللہ 12 تاریخ کو تشریف لائیں گے. سبحان اللہ کہہ لیں. جو بات میں چھوڑ جاؤں گا بقیہ وہ آ کے انشاءاللہ آپ سے باتیں کر لیں گے. اللہ عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے. کیا تعریف ہم نے کی ہے میرے بچوں فلسفہ کی؟ میں علماء میں تو سبق سنا رہا ہوں آپ کو، آپ میرے بچے میرے ساتھ بولنے، جوان بچے. ہم نے کیا تعریف کی ہے فلسفہ کی؟ حقائق تک جانا، حقیقت تک جانا. اچھا بھائی، حقیقت کی بھی ایک تعریف ہے، ذرا ٹھہریے گا. حقیقت کیا ہے؟ ناؤ کویسچن از دیٹ کہ وٹ از دا بیسک آف ریئلٹی. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں، میں یہاں پہ ایک لفظ لکھتا ہوں، پھر اس پہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. یہ ذرا دیکھیے گا، یہ ہے حقیقت. یہ دیکھیے گا، حقیقت کہتے ہیں ترتب الاجزائی، اجزاء کی ترتیب. اجزاء کو، را مٹیریل کو صحیح ترتیب دینا، یہ ہوتی ہے کسی شے کی حقیقت. نہیں، مشکل ہو گیا، مجھے پتا مشکل ہو گیا. نہیں، ٹھہرو میں سمجھانا. یہ کیا ہے؟ کرسی ہے. اب ذرا اس کے اجزاء دیکھیے گا. یہ صوفہ، یہ کپڑا، یہ لکڑی، اس کے اندر کیل روغن. پہلے یہاں پہ پٹین کی گئی، پھر اس پہ روغن کیا گیا، پھر اس کو فائنل فارم میں، شائننگ فارم میں اسے تیار کیا گیا. یہ جو میں نے جتنی چیزیں گنی ہیں نا، کپڑا، صوفہ، کیل، پھٹی، لکڑی، یہ پوشش، اور یہ پائے اس کو یہاں پہ رکھنا ہے، اس کو ادھر رکھنا ہے، اس کو ادھر رکھنا ہے، یہ اس کے سارے اجزاء ہیں. اور یہ جو اس کی اجزاء کو یہ ترتیب دیا گیا ہے نا، یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی آواز کم آئی ہے. یہ اس کی، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ بھی دیکھ رہے ہیں، یہ وائر ہے، یہ جالی ہے آگے، یہ مونو ہے ان کا، ویڈیو والوں کا. یہاں پہ یہ کیل ہے جس نے اس کو کسنا ہے. یہ اس کا سٹینڈ ہے، اصل میں اس پلر نے اسے کھڑے رکھنا ہے، اور وہ نیچے 3 پاؤں ہیں. یہ جو انہیں ترتیب دی ہے نا، یہ اس کی حقیقت ہے. اچھا یار، ایک منٹ ٹھہرنا. مجھے حقیقت سے ابھی 3 آیتیں ذہن میں آئی ہیں. انسان کی بھی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس پرم ڈراپ. اے انسان ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے گندے قطرے سے بنایا. دس از دا فرسٹ را مٹیریل آف ہیومن. یہ ہمارا پہلا مٹیریل ہے. رکنا پھر اللہ سورہ 7 میں فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. اے انسان ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا. دس از دا سیکنڈ مٹیریل آف ہیومن. یہ ہمارا دوسرا مٹیریل ہے. پھر خلق الانسان من علق. اے انسان ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے بنایا. 3 مٹیریل میں قرآن سے بیان کر چکا. اس سے زیادہ مٹیریل ہیں. ان سارے مٹیریل کو، یہ جتنے مٹیریل قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ جو ترتیب دیا ہوا ہے نا، یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی اچھا، یہ علماء جانتے ہیں کہ مناطقہ کے ہاں، یہ جو منطقی ہیں، ان کے ہاں جو انسان کی حقیقت ہے وہ ہے حیوان، سلامت رہیں جیتے رہیں، حیوان ناطق. حیوان زندگی ناطق بولنے والا. اگر زندہ ہے، بول رہا ہے، تو انسان ہے. یہ اس کی حقیقت ہے. یہ اس کی اچھا، اب میں ذوق کے لیے ایک آیت پڑھنے لگا ہوں. ہماری حقیقت مٹی، ہم بنے مٹی سے. اللہ جب ہمارے ابا کی بات کرتے ہیں حضرت آدم کی، تو پھر یہی آیت آتی ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. یہ آیت ہمارے لیے آتی ہے، ہم نے تمہیں گندے پانی سے بنایا. جب ہمارے ابا کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اذ قال ربک للملائکۃ انی خالقم بشرا من طین. ہم نے تمہارے ابا آدم کو مٹی سے بنایا. ہمارے ابا بنے مٹی سے، ہم بنے پانی سے. ابا مٹی، ہم پانی. یعنی قرآن بتا رہا ہے بننے میں، حقیقت میں ہم تو اپنے ابے جیسے نہیں. ٹھنڈا بول رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، لیکن وہاں پہ ماحول اور ہوتا ہے، محفل میں ماحول ہوتا ہے. آپ نے قرآن پڑھ کے غور کر لیا. جب ہم حقیقت میں، بننے میں، قرآن کی نظر میں اپنے ابے جیسے نہیں، زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ کیا میرے دوستوں کی قرآن حکیم کی طرف پوری توجہ ہے؟ جس کے دل میں حسین ابن علی بس رہے ہیں وہ زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے. مالک آپ کو ڈھیروں کرم نوازیاں فرمائے، ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے. دیکھیں میں نے آپ کو فلسفہ شہادت تک لے کے جانا ہے، اور میں نے پہلے آ کے عرض کیا ہے کہ اپنے محافل کا ماحول علمی بناؤ، اپنی محافل کے معیار کو اوپر لے کے جاؤ. اور محنت ہم نے اب شروع کی ہے، وقت تھا پہلے اس محنت کا. بد مذہب محنت کر کے آج آگے نکل چکا ہے، اور ہماری نئی نسل اس وقت متزلزل ہے. نوجوان اس وقت فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے کس کشتی میں پیر رکھنا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کی کشتی اور ہے کیونکہ بد مذہب نے محنت کر دی ہوئی ہے. ہم تو اب جاگ رہے ہیں. اس کا خیال ہے کہ اہل بیت کی کشتی اور ہے، صحابہ کی کشتی اور ہے. پتہ نہیں اب میں نے پیر کس کشتی میں رکھنا ہے. تجھے شرم نہیں آتی ایسا کانسیپٹ رکھنے والے؟ تجھے بد مذہب خراب کر رہا ہے. اسی لیے اہل سنت بیدار ہوئے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے کہ اہل بیت رسول کی کشتی میں ہی صحابہ ہیں. وہ جو سفینہ نوح کی مثال حضور دے رہے ہیں، یہ وہی کشتی ہے جس میں اگر تجھے حسین ابن علی نظر آ رہے ہیں، تمہیں وہاں پہ ابو بکر بھی نظر آنے چاہیے. ٹھنڈا بولے ہو ابو بکر کا نام سن کے، تجھے وہاں پہ عمر بھی نظر آنے چاہیے. میں عرض کروں، اگر آپ کی طبیعت میں کوئی زامت محسوس اگر نہ کریں، اگر اندر والا معاملہ ٹھیک ہے، تو میں عرض کروں اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں.
جی سارے صحابہ نے اسلام قبول کیا، صحابہ کو عزت ملی، اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا آپ سارے بھی چپ کر جاؤ پھر بھی بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ سارا مجمع بھی چپ کر جائے پھر بھی میں کہوں گا ان اللہ یأمر بالعدل، اپنی ساری زندگی جو عدل کا دامن نہ چھوڑے اسے عمر کہتے ہیں۔ اب جو اگلا جملہ عرض کروں گا سن کے تبعیت مچل جائے گی۔ مولا علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درم نذرانے پیش کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ غور ہے جی باتوں کی طرف، توجہ ہے جی باتوں کی طرف۔ بیٹا چھوٹے بچے نہیں بولیں گے، بیٹا آپ والی باتیں نہیں ہیں، آپ الف با تا سا بھی پڑھیں، جب جوان ہو جائیں گے تو آپ کو بلایا جائے گا۔ مولا علی کے بچوں کے ادب میں جو کھڑا ہو جائے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا حضرت جو اگلا جملہ ہے نا یہ علماء کی نظر ہے۔ مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا اگلا جملہ سنو کہ طبیعت آپ کی مچل جائے گی، اپنے دل کی باتیں جو علی سے کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ ہون ایک نا پنجابی دا جملہ میری زبان تے آندا ہے پیا تے ایدا مزہ پنجابی چیئے، اور جدے ویڑے وچ اللہ دا رسول دولہ بن کے آئے اسے عمر کہتے ہیں۔ برکتیں ہوں۔ اچھا مجھے میرے وقت پہ چھوڑ ضرور دیجئے گا کیونکہ 10:10:05 پہ گفتگو شروع ہو گئی ہے اور میں نے 10 بجنے سے 5 منٹ پہلے آپ سے اجازت لینی ہے۔ 55 منٹس گفتگو ہو جائے گی تاکہ میں تھوڑا گھر جا کے تھوڑا سا ریسٹ کر کے پھر اگلا سفر کروں گا۔ لو جی سنیے گا ذرا رکیے گا، جب ہم کہتے ہیں حقیقت تو حقیقت کا معنی کیا کیا ہم نے؟ حقیقت کا معنی کیا کیا ہے؟ اجزاء کا صحیح مرتب ہونا، اجزاء کی ترتیب، اجزاء کی ہون ذرا ٹھہرے آج، رکنا رک کے سمجھنا، سمجھ کے چلنا، رک جانا۔ یعنی فلسفہ کا معنی نکلا حقیقت، حقیقت کا معنی نکلا اجزاء کی ترتیب، اجزاء کی۔ جب ہم کہیں گے فلسفہ شہادت تو معنی ہوگا شہادت کی، بولو حقیقت، تو حقیقت کیا ہے؟ اجزاء کی ترتیب۔ اب ہم جب کہیں گے فلسفہ شہادت تو معنی ہوگا شہادت کے اجزاء کی ترتیب، یعنی شہادت تب شہادت ہے جب اس کے اجزاء کو مناسب ترتیب دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے شہادت کے کچھ اجزاء ہے، بندہ منہ چک کے جا کے تے جنگ چ شامل ہو جائے تے جا کے اتھے مر جائے تو اڈا خیال ہے شہید ہے؟ ایسے نہیں شہادت ہوتی، شہادت کے اجزاء ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں میں شہادت کے اجزاء قرآن سے پڑھوں۔ نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑ دیا نہیں؟ ابھی آپ کو میری طبیعت کا پتہ نہیں ہے، بندے میرے سامنے مچل کے سبحان اللہ کہتے ہیں تو میں آیتیں پڑھتا ہوں۔ اب شہادت کے کچھ اجزاء ہیں بیٹا جوان بچوں، تو ان کی ترتیب شہادت ہے۔ اب جو اللہ نے شہادت کے اجزاء بیان کیے ہیں نا، اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ قرآن نے، میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں اپنے مسلک کا ذمہ دار بندہ ہوں اور قرآن کا طالب علم ہوں اور مطالعہ سارا قرآن حکیم پر ہی ہے، دیگر کتابوں کی طرف کم جاتا ہوں لیکن قرآن میں زیادہ رہتا ہوں۔ قرآن میں جنگ کے میدان میں مرنے والے کو شہید نہیں کہا،
جی میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں پھر عرض کرتا ہوں، قرآن نے میدان جنگ میں جو مرتا ہے، مرتا میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے لفظ شہید بولنا چاہتا ہوں نا، آپ اس طرح اچھی طرح سمجھ لائیں گے، جو چلا جائے یعنی مر جائے لڑتا ہوا، قرآن نے اسے شہید نہیں کہا، قرآن نے اسے مقتول کہا ہے۔ لا تقولو لمن یقتل، پڑھنا ہے میرے نال قرآن پڑھنا ہے۔ میں پہلے عرض کی تھی اسی حضرت شبیر دے مریداں جن نے نیزے دی نوک تے قرآن پڑھے ہے۔ لوگ ہماری محفل میں آتے نہیں ہیں، آئیں اور انشاءاللہ یہ رونقیں بڑھیں گی، آئیں آ کے ہمارے سامنے بیٹھے، انہیں پتہ چلے گا یہ تو وقت ضائع کرتے ہی نہیں ہے، یہ تو پل پل قرآن پڑھتے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن نے اس میدان جنگ میں جو مر جاتا ہے اسے شہید نہیں کہا۔ اچھا بھائی قرآن نے شہید کسے کہا؟ ذرا ٹھہرنا، قرآن میں فلسفہ شہادت کیا ہے؟ میں ایک دو آیتیں پڑھوں گا، زیادہ نہیں، تاکہ میں جلدی آپ سے اجازت بھی لینا چاہتا ہوں۔ قرآن نے شہید کسے کہا ہے؟ رک جانا۔ قرآن نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا۔ اچھا ٹھہریں، قرآن نے شہید کسے کہا؟ قرآن فرماتا ہے ان اللہ کانا علی کل شیء شہید۔ اللہ فرمایا سنو میں اللہ شہید ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں شہید ہوں، پہلا شہید اللہ، اللہ شہید ہے، چپ ہو گئے ہو پھر بھی اللہ شہید ہے۔ میں بتا تو رہا ہوں قرآن نے یہ میدان جنگ والے کو شہید کہا ہی نہیں۔ قرآن نے جو فلسفہ شہادت کو بیان کیا ہے وہ یہ ہے، یہاں پہ شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہ۔ کیا معنی ہے؟ ہر بندہ بولو کیا معنی ہے؟ دیکھیں شاہدہ یشہد شہدن فہو شاہدن وشہدہ یشہد شہدن فذاکا، یہ جو مشہود ہے شاہد ہے اس میں فاعل کا صیغہ، اور یہ جو شہید ہے شہید یہ صفت مشبہ ہے، بروزن فعیل، کریم، فعیل، شہید، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ قرآن نے جسے پہلا شہید کہا ہے وہ اللہ ہے۔ ٹھہرو ہن تواڈے چپ رہن تو میں تھوڑا لطف لین لگا، جدو پریشانی ود دی ہے تو پھر مینوں لطف آوندا ہے۔ ہن تواڈی تھوڑی پریشانی ہور بدانے ہاں۔ جہاں پہ اللہ شہید ہے وہاں پہ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہید، سورہ حامیم سجدہ میں اللہ فرماتا ہے انہ علی کل شیء شہید۔ پھر سورہ نحل کی طرف آؤ، اللہ فرماتا ہے جہاں پہ میں شہید ہوں نا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، محشر کے میدان میں ہر امت میں سے ہم ایک ایک شہید اٹھائیں گے۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ حضرت آدم۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ حضرت اسماعیل۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ ابراہیم۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ عیسیٰ۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ جناب داؤد۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ دانیال۔ یہاں پہ شہید کون ہے؟ سارے انبیاء۔ اس کا مطلب ہے پہلا شہید اللہ، دوسرے شہید انبیاء۔ اب اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے جب سارے نبی اپنی اپنی امت کے لیے شہید بن جائیں گے، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ ہم اپنے محبوب کو بلائیں گے کیونکہ وہ ساری کائنات کے لیے شہید ہے۔ وہ ساری کائنات کا شہید ہے۔ اس کا مطلب ہے میرا رسول بھی شہید ہے۔ ہائے ہائے ٹھنڈا بولے ہو یارا، پہلا شہید اللہ۔ اب میں قبلہ سے پوچھتا ہوں، قبلہ اللہ شہید کہے گا ہاں، سارے نبی شہید کہے گا ہاں، قبلہ محمد بھی شہید کہے گا ہاں، کہ قبلہ آپ کے فلسفے کے مطابق اللہ بھی شہید محمد بھی شہید، شرک نہیں ہوا؟ قبلہ حضرت آپ کے فلسفے کے مطابق جب اللہ کو شہید کہہ دیا رسول کو بھی شہید کہہ دیا، یہ تو شرک نہ ہوا؟ تو حضرت فرمائیں گے نہیں ایسے نہ کیا کریں، اللہ ذاتی طور پہ شہید ہے،
ہمارا نبی عطائی طور پہ شہید ہے. تو میں نے کہنا کہ بلا آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا. اللہ ذاتی طور پہ داتا ہے, علی حجویری عطائی طور پہ داتا ہے. اللہ ذاتی طور پہ گنجے شکر ہے, بابا فرید عطائی طور پہ گنجے شکر ہے. اللہ ذاتی طور پہ غوث اعظم ہے, شیخ عبد القادر جیلانی عطائی طور پہ غوث اعظم ہے. اور یار انجنے کو جڑا باپیانا نوکر بیٹھا ہے وہ تے سبحان اللہ کا ہونا یارا. کہ بلا یہ تو بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا. اللہ بھی شہید, میرا نبی بھی شہید. اب آپ نے غور کیا کہ اللہ نے شہید کسے کہا؟ وہ جو گواہ ہے وہ شہید ہے. قرآن کی نظر میں اسے شہید کہتے ہیں. قرآن کی نظر میں, ہولی بولو, قرآن کی نظر میں گواہ کو شہید کہتے ہیں. اللہ قرآن میں یہی شہید ہے. میں جتنی آیتیں بھی پڑھوں گا گواہ ہی مانا ہوگا. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدن, شاہدن, شاہدن مانا اس میں فاعل کا صیغہ گواہی دینے والا, گواہ. اس کا مطلب ہے قرآن کا فلسفہ شہادت اور ہے, وہ گواہی آتی ہے. ہم جو فلسفہ شہادت ہم سمجھنے لگے ہیں وہ ہے میدان جنگ والا شہید. اسے اللہ نے مقتول کہا ہے. اسے اللہ نے میدان جنگ میں جو کٹ جاتا ہے اس کے لیے لفظ آیا ہے لا تقولو لمن یقتلو لا تحسبن الذین قتلوا. عمر دراز ہو جی حضرت, قتلوا کیا لفظ آیا؟ مجھے زیادہ خوشی ہوگی اگر میرے جوان بچے قرآن پڑھیں گے. کیا لفظ آیا؟ میرے بچوں کو سمجھ آ گیا ہے کہ قرآن کا فلسفہ شہادت گواہی ہے, لیکن ہم سمجھنا چاہتے ہیں میدان جنگ والا شہید. وہ جو میدان جنگ والا شہید ہے نا, اللہ کی قسم اسے قرآن نے شہید نہیں کہا, اسے زہرا کے بابا نے شہید کہا ہے. یہ حضور کی زبان سے نکلا تھا. صحابہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید. صحابہ میدان جنگ میں جو اللہ کے لیے کٹ جائے وہ بھی شہید ہے. میری گھڑی پہ بھی نظر ہے, ٹائم بڑی تیزی سے بھاگ رہا ہے اور تقریر ابھی شروع ہونی ہے. اچھا اللہ برکت دے جی آپ کو. تقریر تو بھی شروع کرنی ہے میں نے. This is the basically totally preface. یہ تو میں تمہید عرض کر رہا ہوں, ابھی تو میں آپ کو سیدھا پدرا کر رہا ہوں. تقریر تو بھی آگے ہے. یہ میں تو تعریفیں کر رہا ہوں حضرت. آپ تو جانتے ہیں تعریفات پہلے ہوتی ہیں, اصول کو امپلیمنٹ تو پھر آگے بعد میں کیا جاتا ہے. بیٹا there is not any sort of communication please. میرے چاند, میرے بچوں, باتیں نہیں میرے بچے کرنی. اللہ سلامت رکھے, یہ جوانیاں اللہ قائم رکھے. حسین ابن علی کے ذکر میں آئے بیٹھے ہو, ان جوانیوں کو اللہ قائم رکھے. سدا خوش رہیں, سدا آباد رہیں. میرے بچوں دوست بولتے نہیں ہیں, صرف سنتے ہیں. میں نے پہلے عرض کیا اب آپ نے صرف سننا ہے, اب آپ نے گفتگو نہیں کرنی. آپ کی ساری توجہ قرآن کی طرف ہونی چاہیے. وہ جو وقت آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میں گزارنا ہے وہ بھی قرآن کی طرف آپ کی توجہ رہے. اور میری زندگی کا معیار ہے, میں نے اپنا وقت نہیں ضائع کیا, نہ کبھی سامعین کا کیا ہے نہ کبھی اپنا کیا ہے. میری گفتگو میں کہانیاں نہیں آتی, میں کہانیوں والا بندہ نہیں ہوں. میں نے عرض کیا ہے میں جس مجلس میں پڑھا ہوں وہ مجلس بابا فرید کی ہے. میرے ابا, میرے دادا, میرے پردادا. ایک راز کی بات ہے, یہ آپ کا یہ جو علاقہ ہے نا مصطفیٰ آباد للیانی, میرے نانا جی یہاں پہ ایک اچھا وقت گزار کے گئے ہیں. چلو بس چھوڑیں. میں اس علاقے کا نام عموماً ہم سنتے رہتے تھے نانا جی حضور کی زبان سے, تو اس وجہ سے بھی محبت ہے للیانی کے ساتھ, یعنی مصطفیٰ آباد کے ساتھ. پرانا نام یہی ہم نے سنا ہوا ہے. میں گزارش تو یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے فلسفہ کی تعریف کی ہے حقیقت, اور حقیقت کی تعریف ہم نے کی ہے وینے نا سب کنہ کو یاد ہے اجزاء کی. شاباش. تو بیٹا جب ہم کہتے ہیں نا فلسفہ شہادت, شہادت کے کچھ اجزاء ہیں
وہ اجزاء اگر صحیح ترتیب شدہ ہے تو شہادت ہے. بڑے بڑے آ کے میدان جنگ وچ مر جاندے سن, حضور نو جا کے دسیا جاندے سی حضور ہے مر گیا جے, آپ فرمایا شہید کوئی نہیں. انہوں نہ شہید سمجھ لیا جے, اے شہید کوئی نہیں جے. یہ تو مطلب ہے ہر کوئی مرن والا. بس میں الحمدللہ میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہا ہوں. یہ جملہ اب آپ کی زبان سے نکل آیا, میری محنت رنگ لا رہی ہے. میں سمجھ گیا کہ میرے بچوں تو یہاں تک فلسفہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہر مرن والا. اب قرآن سے پوچھنا ہے, اے قرآن حکم کر کون سے ایسے اجزاء ہیں شہادت میں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ شہادت ہے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں کہ ان اجزاء پہ میں نے تقریر نہیں کرنی, کیونکہ ان اجزاء پہ ایک ایک جز پہ 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے. تو میں صرف اجزاء ہی بیان کروں گا. اگر ہمارے دوستوں نے اگلے سال میں محرم الحرام کا پھر وقت لیا تو پھر انشاءاللہ ان اجزاء کو بیان کر لیں گے. آج نہیں بیان کر پاؤں گا چونکہ وقت نہیں ہے. یہ اگر میں سارے اجزاء پڑھوں تو یہ رات ساری گزر سکتی ہے. آپ دیکھیں گے, آپ خود محسوس کریں گے. ٹھہرو, میں جب پڑھوں گا محسوس کریں گے واقعی بات ٹھیک کر رہے ہیں, مبالغہ نہیں کر رہے, ٹھیک بات کر رہے ہیں. ان ایک ایک جز پہ گفتگو ہو سکتی ہے. جہاں پہ اللہ نے شہادت کو بیان کیا, اب میں حقیقت پڑھنے لگا ہوں تاکہ فلسفہ سمجھ آ جائے. 2 نمبر سورہ کی آیت کا نمبر ہے, ذرا رکنا, میرے سامنے ذرا آیت آ جائے, رک جانا, میں ذرا پیچھے سے حوالے سے نمبر دیکھ لوں پھر میں آیت کی طرف جاتا ہوں. 151 نمبر آیت ہے. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت تو انسارے نو آمدی ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ. اے آیت یقتلو 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 قاتل یقتلو قتلا فہو قاتل. جی ایسے ہی ہے جی, یقتلو یقتلو اے شہیدے. ہن اے دی شہادت دے اجزاء کیڑے نے, کیونکہ اجزاء اگر ٹھیک ترتیب دیتے تے شہادت ہے. ہن اجزاء پچھے نے تے میں ہن اجزاء پڑھن لگا شہادت دے, تے جدو میں شہادت دے اجزاء پڑھنے نے نا تواڈے ذہن وچ فٹافٹ حسین آئی جانا ہے. میں جملہ کہاں تواڈے ٹائٹل دے مطابق جدو ڈاکٹر شاہ حسین مخدوم ثانی شہادت کے اجزاء پڑھے گا فوراً آپ کے ذہنوں میں شہید اعظم آ جائے گا. جس کے دل میں حسین اور علی کا بیٹا حسین ہے, سبحان اللہ کہو جلدی سے. یہ اٹھانا جگانا ہلانا میری مجبوری سمجھے, میں اسی طرح آپ کو اٹھاتا رہوں گا, بلاتا رہوں گا, ہلاتا رہوں گا, پھر سناتا رہوں گا. یہ میری مجبوری سمجھ لیں, کیونکہ میں آپ کو خاموش نہیں دیکھنا چاہتا. آپ جاگیں گے تو مجھے محسوس ہو جائے گا کہ آپ جاگ رہے ہیں. لو میرے بچوں, میرے صاحبوں, اب ہم اجزائے شہادت پڑھنے لگے ہیں. مجھے ایک بات کا جواب دو, میں آپ کا ٹیسٹ لوں تھوڑا سا, ایک کوئز ہو جائے فوری, ایک کوئز لیتا ہوں, کوئز ٹیسٹ. ہم پڑھنے لگے ہیں اجزاء, یعنی ہم پڑھنے لگے ہیں حقیقت. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. تو جو حقیقت ہے دراصل وہی, اور جیتے رہیں اور جاؤ 100/100 ہی جے, 100/100 ہی آ گئے جے. ہم پڑھنے لگے ہیں اجزاء, تو جب ہم اجزاء پڑھیں گے شہادت کے تو دراصل ہم پڑھ رہے ہیں حقیقت, تو جب ہم حقیقت پڑھیں گے تو دراصل ہم پڑھ رہے ہیں. اور یہی آج کا ٹاپک ہے, یہی آج کا عنوان ہے. میں آپ سے بس یہ میں نے پہلے عرض کیا, میں نے صرف اجزاء پڑھ کے اجازت لے لینی ہے, کسی جز پہ بات نہیں کر سکوں گا, ٹائم ختم ہو گیا نا. ہن ذرا دھیان کریا جی, مولا یہ شہادت کے اجزاء کیا ہے میرے جوان بچوں, صرف سنیں. ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے جتھے شہادت دی گل ہے نا, اے قتل فی سبیل اللہ, بیٹا چپ چپ بھائی بیٹا, آوازیں نہیں, بیٹھیں, میں بڑی جلدی سن لیتا ہوں, بیٹھ جائیں. جہاں پہ یہ جو شہادت ہے نا, پیچھے اللہ فرماتا ہے کما ارسلنا
फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताबा वल हिकमता वयुअल्लिमुकुमुल मा लम तकूनु तालमून। मौला किदी गल पिया करना है? अब फरमाया आयत पढ़ के समझ नहीं आई, मैं मुहम्मद नू तुहाडे अल कल्लिया है। अज्जाए शहादत में सबसे ऊपर है नबी का इश्क। ठंडा बोले हो, मुझे अब तकलीफ हुई है। अज्जाए शहादत में सबसे पहले नंबर पे है रसूल का इश्क। अज्जाए शहादत में सबसे पहला जुज़ ये है, ओ मैदान जंग में उतरने वाले, तेरे ज़हन में माले गनीमत नहीं होना चाहिए, तेरे दिल में आमिना का लाल होना चाहिए। ये है शहादत का पहला जुज़। ओ यार तुसी चुप बैठे हो, मैनू इत्थे बंदे नजर पे आउंदे ने जेड़े नबी लई कट गए ने। ठंडा बोले हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ये दो चार बंदे सुभान अल्लाह, बाकी सारे चुप बैठे हैं। देखिए मैंने पहले अर्ज किया, दिस इज नॉट अ इजी टॉपिक। फलसफा समझाना आसान काम नहीं होता, फलसफा तो वजूद की जान होता है। जरा हुन ठहरे अजे, इत्थे बंदे ने रुक जाना, बस एक ही आयत में अगर पढ़ गया तो यही काफी होगी। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाह हिर्रहमान निर्रहीम। ये बंदे उतरे ने मैदान च। अच्छा ये ते उतरे ने, चलो वहां पे कोई मामला हुआ, जो भी हुआ, कुछ वक्त ऐसा आ गया कि उन्हें नीचे आना पड़ गया। जब ये नीचे आए ना, इनके नीचे आने के लिए बदमज़हब को मौका मिला। उसने एक जुबान बुलंद की, देखो भाग गए भाग गए। क्या ये है ना? सुने सुने सुने, वो देखो भाग गए भाग गए भाग गए, छोड़ के भाग गए भाग गए। आप मुझे इजाजत दो, मैं कुरान हकीम से पूछूं, क्या वाकई भाग गए? नहीं, आप ठंडा बोल रहे हैं, छोड़ें नहीं। अच्छा मेरा वैसे पूरा इरादा था, लेकिन आपकी खामोशी ने मुझे महसूस करवाया है कि आपका इरादा नजर नहीं आया। जिसके दिल में जितनी मोहब्बत है शुहदा की, जरा उतनी जोर से कहो सुभान अल्लाह। जी मैं आपको फिलहाल ओहद की तरफ लेके आया हूं। कहते हैं बंदे भाग गए, बोलो कहते हैं भाग गए, किसका तर्जमा करते हैं? ठहरो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान है। जंग करते करते एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना तवल्लौ मिनकुम, तवल्लौ 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 तवल्लौ। मैं कुर्बान जाऊं आला हजरत मुजद्दद दीनो मिल्लत अशाह अहमद रज़ा खां बरेलवी, सुन्नियों के इमाम ने तर्जमा किया भागे नहीं, तवल्लौ तवल्लौ। वो ना फिर गए। कैसी हज़्म एहतियात है, कैसा एहतियात है तर्जमा करते हुए, फिर गए। अच्छा एक मिनट ठहरो, फिर गए तर्जमा मैंने किया तवल्लौ का, ठहरो। फ़ाइना वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब, मशरिक भी अल्लाह के लिए, मगरिब भी अल्लाह के लिए। फ़ाइना मा जी तवल्लु, फ़ाइना मा तवल्लु तवल्लु फ़शम्मा वजहुल्लाह। तू जिधर भी फिरेगा ना उधर ही अल्लाह है। ये तो मतलब है तवल्लु का माना निकला फिरना। अच्छा ठहरो ठहरो, मैं एक आयत और पढ़ता हूं। कद नरा तकल्लुबा वजही का फिस्समाई फला नुवल्ली 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 तवल्लो नवल्ली तवल्लू। तवल्लू कहती है फिर जाना। एडी अंदर ना भाग गए भाग गए। ओ भागन की अरबी और है, ठहरो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जितनी इन्हें दावत देता हूं इल्ला फरारा, मैं इन्होंने अल्लाह वाल खड़ना ये फरार होंदे ने। और किबला तवल्लु का माना भागना है ही नहीं।
بھاگنا تو فرار کا معنی ہے، یہ مطلب ہے یہ پھرے۔ اللہ یہ جو پھرے احد میں، انہیں ہوا کیا تھا؟ پھیرا کس نے؟ اللہ فرماتے ہیں انما استزلہم الشیطان، شیطان نے انہیں ازلہ کیا۔ شیطان نے، لکھنا پہنا ہے پھر سمجھ آؤ نہیں ہے، پنسل دے آجے اے ذرا تکیا جے، ازلہ اے لفظ الف، بیٹا او بیٹا خاموش خاموش، بیٹھ جائیں، سٹ ڈاؤن، بیٹھ جائیں، اور اب بولنا نہیں۔ یہ ہے میرے بچوں ازلہ، ازلہ یہ غالباً ازلالہ تھا، اکرامہ کے وزن پہ آئے گا۔ ازلہ تعلیل کے بعد ہوا ازلہ، ازلہ 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 ازلہ، استزلہ باب استفال سے آیا ہے، استزلہ۔ اللہ فرماتا ہے وہ جو پھرے تھے نا، شیطان نے ازلہ کیا، پھسلایا۔ کس نے؟ ماشاءاللہ ہر زبان پڑھے، کس نے؟ ہم ذرا ٹھہرے آجے، رکنا، رک جانا۔ اللہ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَذَلَّهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم کو بھی ازلہ کیا۔ ہن مینوں اپنی ایمانداری نال تسی جواب دینا ہے، اے ہوئی ازلہ والا لفظ حضرت آدم نال بھی آیا ہے، اے ہوئی ازلہ والا لفظ شیابہ نال بھی آیا ہے، اے ہوئی ازلہ والا لفظ آدم علیہ السلام نال آیا ہے، اے ہوئی ازلہ والا لفظ شیابہ نال آیا ہے۔ فرق ہے ادھر استفعال سے آیا ہے اور ادھر افعال سے آیا ہے۔ آدم کے علیہ السلام کے ساتھ باب افعال سے ہے اور صحابہ کے ساتھ باب استفعال سے ہے۔ اب مجھے دنیا کا کوئی مولوی جواب دے، اگر اللہ آدم کے ساتھ لفظ ازلہ لے کے آئے، کیا آدم کی نبوت میں فرق پڑ گیا؟ ہولی بولے ہو یارا، ابھی بھی آواز کم ہے، کیا آدم کی نبوت میں فرق پڑ گیا؟ آدم نبی نہیں رہے؟ بولو آدم نبی نہیں رہے؟ اور بغیرت تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی قرآن پڑھ کے؟ اگر اللہ آدم کے ساتھ لفظ ازلہ لے کے آئے، آدم کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہی لفظ اگر صحابہ کے ساتھ آ جائے، صحابہ کی صحابیت میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہیں مجاہد جو میدان جنگ میں اترے ہیں۔ اب آپ مجھے اجازت دو، میں آگے آیات کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ مولا یہ میدان جنگ میں مال لینے گئے تھے، فرمایا نا، سوچنا بھی نہیں۔ ہوا یہ تھا کہ جب احد کے میدان میں کافر ہیوی ہو گیا، مسلمان کو شکست ظاہری طور پہ نظر آئی، پھٹ گئے وجود۔ کسی کی ٹانگ پہ زخم ہے، کسی کے سینے پہ زخم ہے، کسی کے بازو پہ زخم ہے، کسی کا کان کٹا ہوا ہے۔ اب یہ واپس گھروں کی طرف جب آئے نا، ان کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بھائی، ان کے باپ ان کی پٹیاں کر رہے ہیں، زخموں سے چور صحابہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، یہ آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے حالات ان کے یہ تھے کہ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم الکرہ، ان مجاہدوں کو، ان شہیدوں کو زخم آ چکے ہوئے تھے، کرہ وجود پھٹے ہوئے تھے، کرہ سینے چیرے ہوئے تھے، ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، زخموں سے چور صحابہ۔ ادھر الذین استجابوا للہ والرسول، کافر، اس نے کافر نے سوچا کہ اب گھروں کو بھاگ گئے ہیں، میں مدینے پہ حملہ کروں۔ اس نے مدینے پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، نبی نے آواز دی صحابہ باہر آ جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ صحابہ باہر آ جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت ہے۔ ادھر نبی نے آواز دی، اب ذرا سینہ تھم کے سننا ان شہیدوں کی داستان کو۔ ادھر نبی نے آواز دی الذین قال لهم الناس، بندے انہیں کہہ رہے تھے ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، وہ بندے تو انہوں مار دیں گے، کافر بہت زیادہ تعداد اچھنے، ڈرو ڈرو ان سے ڈرو۔ پہلے سینے چیرے گئے ہیں، مزید چیر دیں گے، یہ ڈرا رہے ہیں۔ اب یہ پتا کیا کہتے ہیں، ان کی زبان سے نکلا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ، پیچھے ہو جاؤ، سانو اللہ کافی ہے تے محمد کافی ہے۔ ہٹ جاؤ، ہمیں محمد کافی ہے، ہٹ جاؤ، ہمیں اللہ کافی ہے، ہٹ جاؤ، ہمیں محمد کافی ہے۔ یہ جو کہتے رہے نا ہمیں محمد کافی ہے، یہ ہے شہادت کے اجزاء کا پہلا جز۔
شہادت کے اجزاء کا پہلا جز حب رسول، نبی کی محبت، یہی مشن تھا حسین ابن علی کا بھی۔ ہمارے لیے تو رسول کی محبت کو واجب کیا گیا نا۔ حسین کے حالات یہ ہیں کہ محدثین کرام نے بیان کیا، ایک دن نماز کے لیے حضور اور حضور کے صحابہ یوں بازار میں سے گزر رہے تھے نا، تو ایک کھیلتے ہوئے شہزادے کو بہت تھوڑی عمر تھی قریب بلا کے نا، ایک ہاتھ مبارک تھوڑی پہ، ایک ہاتھ مبارک سر پہ، چہرہ مبارک قریب کر کے، لبوں پہ لب رکھ کے بوسہ دے کے یوں دے کے فرماتے ہیں صحابہ حسین و منی۔ صحابہ حسین و منی۔ میرا دل کر دے یارا تسی تے اگے ٹر گئے ہو، او تسی منی تے سمجھو، او تسی تے اگے ٹر گئے ہو، بڑی کالی کی تیجئے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن وَل ٹر گئے ہو۔ ٹھہرو پہلے منی سمجھو۔ کیا ہے شہادت کا پہلا جز؟ کیا ہے؟ نبی کی محبت۔ اللہ عمر دراز کرے۔ اگر نبی بیٹا خاموش آواز نہ آئے، اگر نبی کی محبت میں مرا ہے تو شہید ہے۔ مجاہد وہ شہید ہے جو نبی کی، دیکھو ہن ٹائم کو نہیں نا، میں تو برکت واسطے میں سارا پڑھ دینا، ذرا ٹھہریا جی، ٹائم کو نہیں ہے گا کیونکہ ٹائم ویسے مکمل ہو گیا۔ 151 نمبر آئے سی نا جی، اے ویکھیا جی، میں سارے اجزاء پڑھ دینا، تقریر سارے اجزاء سے نہیں ہے گی۔ اے پہلی آیت نے دسیا کہ شہادت دا پہلا جز رسول کی محبت، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، شہادت کا دوسرا جز ہے ذکر۔ نہیں رکنا، میرے ذہن میں آیتیں آ رہی ہیں، میری بات سنیں، اگر میں یوں پڑھوں گا تو پھر ٹائم بہت دور چلا جائے گا۔ ذکر، رسول کی محبت، ذکر، وَاشْكُرُوا لِي، شکر۔ ہائے ہائے، اللہ کی قسم اس ایک ایک لفظ پہ فقیر کا سوا گھنٹے کا لیکچر ہے۔ شکر، شہادت کا پہلا جز رسول، دوسرا جز ذکر، تیسرا جز شکر، ان لگے چلنا، چوتھا جز یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر، صبر، رکنا نہیں، میں نے عرض کیا ہے ایک ایک لفظ پہ تقریر ہے لیکن رکنا نہیں، صبر۔ ان پیچھو گندہ جاما، شہادت کا پہلا جز نبی، رسول، حضور، محمد، دوسرا جز ذکر، تیسرا جز شکر، چوتھا جز صبر، وصلاتی، نماز، پانچواں جز ہولی بول دیو پہ، پانچواں جز نمازیں تو ایسی پڑھتے تھے کہ یوں کھڑے تھے نا گھر میں نفل پڑھ رہے تھے، یا نفل پڑھ رہے ہیں گھر میں، شہزادہ باقر کھیلتا ہوا کنویں میں گر گیا، لوگوں نے بڑی آوازیں دی شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا، شہزادہ شہید ہو گیا۔ علی کے لال نے نماز نہیں چھوڑی، ساری نماز کے باہر پڑھ کے باہر کا دروازہ کھول کے فرماتے کیا ہوا حضور انا للہ و انا الیہ راجعون، معاف کیجئے گا، آپ کا بیٹا باقر کھیل رہا تھا، کھیلتا کھیلتا شہید ہو گیا، بڑی کوشش کی بچانے کی، بچا نہیں سکا، فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے ہو جو، کنواں کون سا ہے حضور؟ یہ والا کنواں ہے، فرمایا سارے پیچھے ہو جو، پیڑ کے سارے بندے پڑا کر کے نا اپنا چہرہ کھوول کر کے زین العابدین فرماندے نے اوے کھو دیا پانیاں، حیا کر علی دا پتری، جدو فرمایا حیا کر علی دا پتری، ہن پنڈ دے بندے ویندے نے پانی اتے آ گیا ہے، شہزادہ باقر کھیل دینے پہ اپنا کھیل دا پتر چوک کے جدو شریعت کر ول ٹورے نے، اے بندے پلو پھڑ کے اندر شاہ جی ایک ہی ہوئے ہے، ایک ہی قصہ ہے، ایک ہی کہانی ہے۔ آپ فرماندے نے چپ کرو یار، کوئی لمبے قصے کہانیاں نہیں، ایک کوئی گل ہے، میں او دے والا منہ نہیں موڑے، آؤ نے میرے والا منہ نہیں موڑے۔ یار یہ تو میری نبض پہ ہاتھ لگاتے ہیں جب ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اگر کہو تو ایک قائد ختم نبوت نہ پڑھ لئیے۔ دیکھیں میں چونکہ قرآن کا طالب علم ہوں، میں نے پڑھنی آیتیں ہی ہیں، روایات بہت کم ہیں، ایک روایت آئی ہے جب سے گفتگو ہو رہی ہے، گھنٹے بعد ایک روایت آئی ہے۔ اچھا ویسے ٹائم ہن جاندہ ہو گیا ہے، پر مینوں سمجھ نہیں ہوندی بھی میرا بھی دل تھوڑی لگا پہ ہے۔
وہ نا اچھا میں ختم نبوت ایک آیت جلدی پڑھوں جی. اللہ فرماتا ہے جلد روک کے ذرا روک کے برکت کے لیے ہو جائے گی پھر میں آگے چلتا ہوں میں فلسفہ شہادت مکمل کروں گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے. بندے نبی سے مانگنے گئے. اچھا تسی چپ بیٹھے ہو بندے نبی کو منگن گئے نے. قبلہ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے قرآن کا طالب علم ہوں بندیاں نو پانی چاہیے ہے بوا نبی دا کھڑکایا نے. اچھا کمال تو یہ ہے آپ اس طرح کریں حضرت آپ اس طرح کریں یہ جو بندے نبی کو منگن گئے نے تے تسی کوئی آیت ہی کٹ دیو کہ اللہ نے منع کیتا ہوئے کہ نبی کو نہیں منگنا. نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی. انہوں نے پانی مانگا. اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار. ادھر نبی نے ڈنڈا مارا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آیا ہے. اچھا نہیں آیا. اچھا وچ بندے جے بھی چپ بیٹھے نے نہیں آیا. اچھا گل سنو مصطفیٰ باز والو اے تے ڈنڈا مارے پانی پتھر وچوں او یارا نبی گود وچ ہوے تے مارے اڈی پھر پانی آتے. اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے نہیں پتھر میں سے. او یارا میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. یار جملہ تو آگے ہے جو فقیر کہنا چاہتا ہے. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. اب یہ نعرہ آپ کھڑے ہو کے سنائیں گے. اب آپ کھڑے ہو کے سنائیں گے. میں دیکھتا ہوں دوست کیسے جواب دیتے ہیں. جے لاؤ میرے پیارے بچوں غیور سنی جوانوں فلسفہ شہادت میں پہلے محمد ہے. اب میں گفتگو کلوز کر رہا ہوں. ہم نے فلسفہ کی تعریف کو سمجھ لیا. ہم نے شہادت کو سمجھ لیا. 3 آیتیں میں پڑھ چکا شہادت پہ. اللہ شہید رسول اللہ شہید. ان ٹائم کو نہیں ورنہ ایک اور بھی شہید ہے. نہیں چھڑو آگے چلیے. نہیں اچھا مطلب یعنی آپ کا خیال ہے کہ پھر یعنی ٹائم نہیں چاہیے آپ کو. آؤں گا پھر پڑھوں گا. ابھی صرف آ جاؤ ذرا کلوزنگ کی طرف آ جائیں. حضرت کلوز کر لیں جی. کون ہے شہادت میں پہلا جزو اعظم کون ہے؟ رسول. رسول اس آیت میں رسول ہے. پھر ذکر ہے پھر شکر ہے پھر صبر ہے پھر ہن ذرا تکیا جے ذرا 1 منٹ تکیا جے. رسول شاباش شاباش. رسول ذکر شکر صبر نماز. ذکر رسول ذکر صبر شکر نماز. رسول ذکر صبر شکر نماز. رسول ذکر صبر شکر نماز. اللہ دی قسمیں اے 5 جز جدی شہادت دے وچ سن نا اونوں شہید اعظم آدھے. کربلا میں رسول کی محبت بھی تھی اور کربلا میں ذکر بھی تھا. خیموں میں کہیں پہ مستورات ذکر کر رہی ہیں. یارا کیا بتاؤں بڑے تو بڑے تھے نا. میں نے کربلا میں 6 ماہ کا بھی ذاکر دیکھا ہے. 6 ماہ کا بھی میں نے ذاکر دیکھا ہے. بس آجو یارا
میں آ گیا، نتائج پہ آ گیا، ساری گفتگو ادھار رہ گئی۔ اگر میرے دوستوں نے اگلے سال کا وقت حکم کیا تو یہی ٹاپک ہوگا، یہی عنوان ہوگا۔ میں پھر ذکر بھی سمجھاؤں گا، شکر بھی سمجھاؤں گا، محبت رسول بھی سمجھاؤں گا۔ بس میں کربلا کی طرف آ گیا۔ یہ وہ شہید ہے کربلا والا جس کی شہادت میں عشق محمد بھی تھا، ذکر بھی تھا، شکر بھی تھا، صبر بھی تھا اور نماز بھی تھی۔ اور یہ قافلہ بڑی بنیادی اعتبار سے چلا ہے۔ بیٹا ذرا ہم تھوڑا سا باقی رہ گیا سبق، میرے بچوں بیٹھ جاؤ اور باتیں نہ کرو۔ آپ انہیں چپ کرائیں جی، یہ باتیں بڑی سنجیدہ ہیں، ماحول بڑا پیارا ہے، مجھے کچھ ڈیلیور کر لینے دے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو حضرت عباس کو حکم کیا گیا، عباس تیاری کروائیں۔ جناب عباس، آج 7 محرم ہے، حضرت عباس نے تیاری کروائی۔ یہ ذکر والا قافلہ، یہ شکر والا قافلہ، یہ صبر والا قافلہ اور یہ نمازیوں کا قافلہ جب یہ 4 شعبان کو نکلا ہے۔ دیکھیں میں چشتی ہوں، میں خواجہ نظام کا مرید ہوں، ہمارے ہاں ان روایات کو برملا بیان کیا جاتا ہے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا، ہاں ہمارا مشرب ہے نا، سمجھیں اس بات کو، ہمارا مشرب ہے۔ جب یہ قافلہ چلا ہے، ہم کسی کے مشرب کی بے ادبی نہیں کرتے، ہم باادب لوگ ہیں۔ جب یہ قافلہ چلا ہے نا تو سارا قافلہ چل پڑا، یا پیچھے دروازے میں سے ایک آواز آئی، بابا۔ یوں مڑ کے دیکھا تو سیدہ سغرا، جی سغرا، بس میرا چاند اب وصول کرو اور مجھے اجازت دو، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جی سغرا، بابا یہ سارے جا رہے ہیں، حضرت عباس چاچے نے میرا نام ہی نہیں لیا، تو بابا میں نہیں جاؤں گی۔ فرمایا نہیں سغرا مدینے میں رہے گی، دعائیں کرے گی، نانے کے روضے کے پاس بیٹھ کے دعائیں کرنا۔ اچھا بابا ایک منت ہے۔ جی سغرا بات کر۔ بابا میرا بھائی اصغر، فرمایا ساتھ جائے گا۔ بابا مل سکتی ہوں؟ فرمایا کیوں نہیں۔ جناب زینب کی گود سے شہزادہ علی اصغر کو لایا گیا۔ یہ چھوٹا سا رسول کا عاشق ہے، یہ چھوٹا سا شکر کرنے والا ہے، یہ ننھی سی عمر میں بھی ذاکر ہے۔ اچھا آجو، بس چند دن کے شہزادے کو لایا گیا، جناب سغرا کی گود میں رکھا، یوں دیکھا، پیار کیا۔ جانے کا وقت آیا، حضرت حسین بلاتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا، حسین آواز دیتے ہیں، شہزادہ نہیں آتا۔ حضرت سغرا نے نا کان میں کوئی بات کر دی تھی، شہزادہ آتا نہیں تھا، جناب حسین نے بھی بات کر دی۔ ادھر حسین نے بات کی، شہزادہ بابے کی گود میں آ گیا۔ حضرت سغرا عرض کرتی ہیں، بابا آپ نے میرے بھائی کو کیا کہا؟ فرمایا بعد میں بتاؤں گا، تو بتا تو نے کیا کہا؟ بابا میں نے اپنے بھائی سے کہا ہے، دیکھ اصغر میرا بابا اپنی بہن زینب کو ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو مجھے اکیلا مدینے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ بات کی تو میرے بھائی نے میری گود نہیں چھوڑی۔ بابا آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے ہیں، سن سغرا میں نے اپنے بچے کے کان میں کہا، اصغر کربلا میں اللہ نے اگر 6 ماہ کی قربانی مانگی تو کہاں سے لاؤں گا؟ یہ بات کرنے کی دیر تھی، شہزادہ حضرت حسین کی گود میں آ گیا۔ آجو 7 محرم کربلا کی طرف چلے آؤ۔ حضرت حسین اسی شہزادے کو اٹھا کے فرماتے ہیں، کوئی ہے پانی بھیجنے والا؟ حرملا نامی بے غیرت تیر نے وہ تیر پھینکا جو وزن کے اعتبار سے بھی زیادہ تھا۔ ہوا میں اڑتا ہوا یہ تیر حضرت شہزادہ علی اصغر کے ننھے سے گلے کو چیرتا ہوا حسین ابن علی کے بازو پہ آ کے لگا۔ لاشائے اصغر تڑپتا ہوا زمین پہ آیا۔ کیسا منظر ہوگا اس وقت؟ ہاں اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اس وقت کلیجہ کا کسے حال سناؤں، اے لال تجھے خاک میں کس طرح چھپاؤں، ہاتھوں سے میرے خاک گھرائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی۔ ارے یہ کہہ کے پھر گردنے تسلیم جھکائی، وہ چاند سی صورت مٹی میں چھپائی، فرمایا کہ ڈر ڈر کے نہ رونا علی اصغر، میں آتا ہوں آرام سے سونا۔ یہ وہ قافلہ ہے جس قافلے پہ یہ سارے اجزاء صحیح ترتیب دیے گئے ہیں۔ جب یہ اجزاء صحیح ترتیب دیے جائیں تو فلسفہ شہادت ہے۔ مجھے معاف کر دینا، میں پوری طرح فلسفہ نہیں آپ کو سمجھا سکا، میں پھر آیا تو اسی عنوان پہ پھر آپ سے بات کریں گے۔ اگر دلوں میں حضرت شبیر ہیں، اپنی نسلوں کو نمازی کرو۔ اگر دلوں میں حضرت شبیر ہیں، اپنی نسلوں کو شاکر کرو، ذاکر کرو، نمازی کرو، ذکر کی طرف لے آؤ، ذکر کی طرف۔
شہادت کے فلسفہ میں دوسرا جز کیا ہے؟ ذکر. کدی سوچے ذکر کی ہے؟ آقیم الصلاۃ للذکری، اللہ فرماندہ نماز ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ذکر ہے. اچھا جی یہ تین ذکر نے نہ ٹھہریا جی. سورۃ طلاق کے اللہ فرماندہ قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، زہرا کا بابا بھی ذکر ہے. یہ مطلب ہے اگر چاہتے ہو کہ نسل وفادار ہو، غدار نہ ہو، انہیں قرآن سکھاؤ، انہیں نبی کا عشق سکھاؤ اور انہیں نمازی بنا لو. جب یہ تین چیزیں گھروں میں آ گئی تم چلتے پھرتے حسینی ہو جاؤ گے. مجھے معاف کر دیجئے گا، میں گفتگو مکمل نہیں کر سکا، پھر آیا تو انشاءاللہ باتیں کریں گے. آپ تشریف فرما رہے ہیں، دعا سلام کا سلسلہ جاری رہے. میں تھوڑا لیٹ ہوں، مجھے اجازت دیں.